दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हो चुका है और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की गई। और नाज़रीन, अब बात करेंगे आज के मौजू पर, और आज का मौजू है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अता उल मुस्तफ़ा शाह अतीक साहब। तो नाज़रीन, जिस तरह आपको हमारी को होस्ट ने बता दिया होगा कि आज का जो हमारा मौजू है वो है सीरत नबवी। तो सीरत नबवी के ऊपर रोशनी डालने के लिए हम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अता उल मुस्तफ़ा शाह अतीक साहब को भी दावत देंगे। तो नाज़रीन, कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम जहानों के लिए उसवाए कामिल है। नाज़रीन, इस आयत मुबारका से ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है ना सिर्फ चंद लोगों के लिए या मुसलमानों के लिए या एक फ़िरके या जमात के लिए नहीं, बल्कि पूरी जहान के लोगों के लिए हिदायत का सर चश्मा है। यानी कि कोई भी गैर मुस्लिम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो वो भी दुनिया और आखिरत में कामरानी हासिल कर सकता है। जो गैर मुस्लिम है वो तो ऑलरेडी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है उस पर तहकीक कर चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से ज़िंदगी बसर की, जिस मिसाल के तौर पर आज की जो हमारी इबादत है, रोज़ा है, रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना है, इसके हवाले से भी साइंस तहकीक कर चुकी है कि मुसलमान जब पूरे साल बाद एक महीने में 30 दिन या 29 दिन रोज़े रखता है तो उसके पेट में से जो बीमारियां पूरे साल जन्म लेती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इसीलिए अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जितना नाज़रीन, मैंने आपको पहले बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ना सिर्फ एक उम्मत या मुसलमान, ना सिर्फ इस दुनिया बल्कि पूरी कायनात के लिए सर चश्मा हिदायत और रहमत का ज़रिया है। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल पैरा होंगे उन्हें दुनिया और आखिरत में वो कामयाब होंगे, और जो इससे फ़ायदा ना उठा सके वो दुनिया में भी रुसवा होंगे और आखिरत में भी रुसवा होंगे। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर बात करने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अता उल मुस्तफ़ा शाह अतीक साहब को। जी, तो साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि सीरत नबवी के मुतालिक कुरान और हदीस में क्या कहा गया है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज का जो आपका मौजू है वो मौका महल की मुनासबत से अवामुन्नास के लिए बहुत ही अहम मौजू का आपने इंतख़ाब किया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ात पाक है जो एक इलाके के लिए नमूना नहीं है, किसी शख्सियत के लिए नमूना नहीं है। आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी इंसानियत के लिए आप उसवा कामिल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके मुतल्लिक़ फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अलबत्ता तहक़ीक़ हमने आपको सब के लिए उसवा कामिल बना के भेजा है, और इसके अंदर अपने भी शामिल हैं और गैर भी शामिल हैं। आपकी सीरत तय्यबा से आपने ने फ़ायदा उठाया है और गैरों ने भी ये फ़ायदा उठाया है। और जिसने सीरत मुस्तफ़ा के ऊपर चल के देखा है वो दुनिया के हर शोबे में कामयाब और कामरान रहा है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ही पूरी खुदा की खुदाई के अंदर वो वह शख्सियत हैं कि जिनकी सीरत का हर पहलू महफूज है, और सीरत नगारों ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू को सेव किया हुआ है, महफूज किया हुआ है। और शोभा है ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर आप जब भी देखेंगे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको अफजल आला ही नजर आएंगे और आपकी ज़ात नमूना कामिल ही हमें नजर आएंगे। तो कार साहब, इसी मौके पर शायर ने क्या खूब कहा है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, अपने परायों का गम खाने वाला, अपने परायों का गम खाने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला,
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ناظرین، بے شک آصف صلی اللہ کی زندگی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ قاری صاحب نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ جی تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں سیرت نبوی کے متعلق کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن پاک جو ہے نا وہ ایک ہمارے لیے ضابطۂ اخلاق ہے، بے شک اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا تبیان لکل شیء، قرآن کے اندر ہم نے ہر چیز کا ذکر بیان کر دیا ہے۔ اور یہ دیکھنے قرآن نازل کس پہ ہوا ہے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذات پاک پہ ہی قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی خصائل ہیں وہ سب کچھ قرآن کے اندر اللہ نے بیان کر دیے ہیں۔ مثلا سرکار کی آمد کا ذکر، اور آپ سے پیدا ہونے کے پہلے کے جو واقعات ہیں، آدم علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور آپ کی آمد کے بعد وہ جو واقعات ہیں وہ بھی قرآن کے اندر بیان ہیں، اور آپ کی جو صفات جمیلہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر بیان کیا ہوا ہے۔ آپ کے جو القابات ہیں، جو خطابات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں، ان سب کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہی تو اسوہ کامل ہے، یہی تو سیرت مصطفیٰ ہے۔ سیرت مصطفیٰ۔ قاری صاحب یہاں پر میں یہ سوال پہلے کر لینا چاہیے تھا کہ سیرت نبوی ہے کیا؟ بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا گیا نا قرآن کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ سیرت کا معنی کیا ہے؟ ہمیں سیرت کا معنی بھی سمجھنا چاہیے نا کہ سیرت کا الفاظی معنی کیا ہے، اس کے معنی کیا آتی ہیں۔ تو سیرت کے کئی معنی ہیں۔ اس کا معنی ہے راستہ، اور اس کا معنی ہے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے آپ کی جو سیرت کے جو عنوانات ہیں ان کے اندر ہم لکھتے ہیں سیرت طیبہ، سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ، سیرت نبویہ۔ یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، یا اگر ہم خالی سیرت کا لفظ بھی استعمال کریں نا تو ہر ذی شعور مسلمان سمجھ لیتا ہے کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی مراد ہے۔ اور بعض یہ بھی لکھا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ کسی نے سیرت کی کتاب لکھی ہے، اس نے اپنے نام کے ساتھ منسوب کر دی ہے۔ مثلا ایک کتاب ہے سیرت ابن حشام، اس کا معنی یہ ہے کہ حشام نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اجاگر کیا ہے۔ تو سیرت کا معنی جہاں بھی لیں گے اس مراد نبی کریم علیہ السلام کی ہی ذات پاک مراد ہوگی۔ جی تو قاری صاحب بتائیے کہ صحابہ کرام نے سیرت نبوی پر کیسے عمل کیا؟ بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ صحابہ کرام وہ جماعت ہیں، وہ لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر لمحے ساتھ رہتے تھے۔ مسجد میں ہیں تو ساتھ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ہیں، سرکار سفر میں ہیں صحابہ کرام ساتھ ہیں، حضر میں ہیں صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام نے تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے ہر پہلو کو دیکھا ہے، اور صحابہ کرام نے ایسے عمل کر کے دکھایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ویسے ہی رمضان کے علاوہ ان کو کہتے ہیں وصال کے روزے۔ نبی کریم علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کر دیے، صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، وہ کمزور ہونے شروع ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے جسم بڑے کمزور ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں، تو اس لیے ہمارا یہ حال ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ میرا اللہ تو وہ جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کے اس کے اوپر من و ان انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک محاذ سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ آئی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ پانی لے کے آؤ۔ پانی لے کے آئے، آپ نے فرمایا مجھے وضو کراؤ۔ عثمان غنی کو وضو کرایا گیا۔ وضو کرنے کے بعد عثمان غنی مسکرائے،
تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں پتہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ عثمان غنی کہنے لگا مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کیوں مسکرایا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور پھر یہ آپ نے عمل کیسے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ مقام، یہ وہ جگہ ہے، اسی جگہ پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی وضو کیا اور وضو کے بعد سرکار ایسے ہی مسکرائے۔ میں نے تو اپنے نبی کی سیرت کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ عمل کر کے دکھایا۔ قاضی یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ صحابہ کرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے دکھایا، مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا سبق حاصل کیا؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ مکے والے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتے تھے، چلنے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، انداز گفتگو کو، رفتار کو، گفتار کو، وہ سارا کو دیکھتے تھے، اور ان کا جو دل ہے نا، دل وہ گواہی دیتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں، جو یہ کام کرتی ہیں، یہ سارا کچھ من و ان یہ درست ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اہل مکہ نے انہوں نے دیکھا اور ان کو کیا فائدہ حاصل ہوا۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی گئی، جو اس کے اندر حجر اسود ہے نا لگا وہ پتھر، جنتی پتھر، تو وہ نصب کرنے کا موقع آیا تو ہر بندہ قبیلے کا سردار کہنے لگا کہ یہ پتھر حجر اسود میں لگاؤں گا، ہر بندہ کی یہ خواہش تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں آج اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، کل صبح جو بندہ سب سے پہلے آئے گا نا تو وہ اس پتھر کو نصب کرے گا۔ ان ساروں نے یہ بات کو مان لیا۔ تو اگلا دن ہوا تو ہر بندہ اپنی تیاری میں مصروف تھا کہ پہلے میں جاؤں، پہلے میں جاؤں۔ جب وہ سارے قبائل کے لوگوں کے سردار، قبائل کے سردار جب آنے شروع ہوئے تو کیا دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے وہاں پہ موجود ہے۔ اب ہمارے نبی کی سیرت کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا اس کا رزلٹ نکالا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اسوہ کامل ہیں، آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، آپ حق کے ساتھ اللہ نے آپ کو بھیجا ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں، میں یہ اکیلا کام نہیں کروں گا، آپ سب کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں۔ پھر کیا وہ چادر منگائی گئی، اس کے اندر حجر اسود کو رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا سارے آؤ، جتنے بھی قبائل کے سردار ہیں نا، اس چادر کو اٹھاؤ تاکہ سب کا جو اس میں حصہ ہے نا وہ شامل ہو جائے۔ تو سب نے چادر کو اٹھایا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اٹھا کے چادر سے تو آپ نے دیوار کے اندر نصب کر دیا۔ تو یہاں پہ پھر جو آپ نے پہلے شعر پڑھے ہیں نا مولانا ظفر علی خان، انہوں نے پھر وہ کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے قبائل کو اکٹھا کر دیا اور انہوں نے اس بات کو اچھا سمجھا اور وہاں پہ کوئی اختلاف نہ ہو سکا۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ جی تو بات یہ بتائیے گا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو آج کے دور میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو ہمارے نوجوان نسل ہے انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس وقت فحاشی کی طرف متوجہ ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کیونکہ سیرت مصطفیٰ یہ ازل سے ہی آ رہی ہے بالکل، اور اس دور کے اندر یہ اب اور اب کے بعد یہ قیامت تک ہی سیرت مصطفیٰ یہ جاری و ساری رہے گی۔ اور اس وقت دور کے اندر جو نفسہ نفسی کا عالم ہے اور آج کل ہم جو اپنے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ اگر سیرت مصطفیٰ کے اوپر اب ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے معاشی مسائل ہیں نا وہ بھی حل ہو سکتے ہیں، اور جو ملکی معاملات ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں، جو ہماری زندگیوں کے اندر یہ جو اندھیرے آ چکے ہیں یہ بھی روشنی کی طرف آ سکتے ہیں۔ ان ساریوں جو بھی مسائل ہیں ان کا حل سیرت مصطفیٰ کے اوپر عمل کرنے سے ہی حاصل ہوگا، اور اگر اس کے اوپر ہم عمل نہیں
کریں گے تو دنیا جہان کے اندر دیکھ لیں آپ جو اس کیفیت ہے، اگر اپنے سارے مسئلے مسائل اگر ہم حل کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت مصطفیٰ کے اوپر دل و جان سے عمل کرنا ہوگا۔ جی تو ناظرین، یہ تھے حضرت علامہ مولانا پیر سید عطا المصطفیٰ شاہ عتیق صاحب، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کا جو ہمارا موضوع تھا سیرت نبوی اس پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع تھا یہ اس لیے بھی رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، لہٰذا ہر مسلمان ان کی زندگی کے مطابق، ان کی زندگی کے عین مطابق ان کے نقش قدم پر چلے تاکہ اس کی دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی حاصل کر سکے، تمام کو ایک جیسے حقوق حاصل ہوں، کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو امیروں کے حقوق کچھ اور ہیں اور غریبوں کے کچھ اور ہیں۔ جس کے پاس چند پیسے ہیں وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، سزا اسے نہیں ملتی، لیکن جو امیر ہے وہ چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے، معافی بھی مانگ لیتا ہے، لیکن اسے سزا ضرور ملتی ہے۔ تو لہٰذا جتنی بھی حکومت وقت اسے بھی چاہیے، اور جو ہمارے جو سپریم کورٹ کے جج یا پھر دوسرے ادارے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ آج اصل کے زندگی کے اہم مطابق وہ بھی عمل پیرا ہو اور عدل و انصاف سے کام لے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد جو ہمارا سوال و جواب کا سیگمنٹ ہے اس پر بھی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، یا اگر کسی بھی قسم کا آپ کو سوال کرنا ہو دینی یا دنیاوی تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کے جو سوال ہوں گے ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیں شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن۔